नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबन वासिअ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, पारा नंबर 25 था, सूरह शोरा चल रही थी और सूरह शोरा में आज अल्हम्दुलिल्लाह हम आयत नंबर 28 स्टार्ट करेंगे। आपके सामने पेज शेयर हुआ है। ठीक जी। लास्ट जो हमने खत्म की थी वो दुआ की अहमियत पे बात की थी कि अल्लाह ताला दुआएं सुनता है। दुआओं के 3 दर्जात होते हैं, या तो आपकी मुसीबत दूर हो जाती है ना, या अल्लाह ताला कोई और मुसीबत आप पे टाल देते हैं, या उसका ज़ख़ीरा आखिरत में कर लेते हैं। और अगर किसी मोमिन को पता चले कि उसका आखिरत में क्या अजर है, तो हर इंसान ये चाहेगा कि उसकी दुनिया में कोई दुआ कबूल ना हो कि आखिरत में अल्लाह सुब्हाना ताला इतना कुछ नवाजेंगे। अच्छा जी, आयत नंबर 8 है 28। वाह हुआ, और वो ही है अल्लाजी, वो जो युनज़िलु, जो नाजिल करता है, अल गैसा, गैस, इसको अंडरलाइन कर लें। गैसा इसका मुराद है मी, बारिश। मिम बादी, बाद इसके, माँ जो क्या कहते हैं, बादे माँ, बाद इसके जो, काना तू ये भी एक नया वर्ड है। इसका मतलब है कि वो ना उम्मीद हो गए, कनूत से है, मायूस हो गए। वो यंशुरु, वाह मैंने और यंशुरु, जैसे यंशुरु नशर, वो फैला देता है, वसी कर देता है, वो फैला देता है, खोल देता है। रहमतहू, अपनी रहमत को। वह हुआ, और वो अल वलीयुल, वली दोस्त है, अल हमीद, काबिल तारीफ है। बा मुहावरा आयत नंबर 28। वही तो है जो लोगों के नाउमीद हो जाने के बाद मीर बरसाता है और अपनी रहमत यानी कि बारिश की बरकत को फैला देता है, और वो कारसाज और काबिल तारीफ है। अब यहाँ अल्लाह सुब्हाना ताला अपनी नेमतों का जिक्र करें कि अल्लाह सुब्हाना ताला वो जात हैं कि जो मी बरसाते हैं। एक तो मी बरसाना एक एक ये भी बहुत रहमत वाली बात है कि, और उसके बाद जब इंसान मायूस हो जाता है, तो यहाँ पे आप देखें कि अल्लाह ताला बता रहे हैं कि जब यानी कि बारिश, यानी कि जब लोग मायूस हो जाते हैं, वो फिर मींह बरसाता है, यानी कि बारिश की बरकत को फैला देता है। अब जमीन को सैराब करने का काम, अगरचे आप देखें कि बहुत से और आर्टिफिशियल जरिए भी आ चुके हुए हैं, जैसे पहले तो बारिश होती थी, अब आप देखिए कि कुएं हैं, चश्मे हैं, नहरें हैं, ट्यूबवेल्स हैं, लेकिन आप देखें कि इस पे बड़ी मेहनत और खर्चा भी उठता है, और इन सब चीजों को बनाने के लिए। और अब आप देखा जाए तो जैसे आजकल स्मोक चल रही है, तो यहाँ पे आर्टिफिशियल रेन्स की जाती हैं ताकि हवा की जो पोल्यूशन है उसका जो लेवल है वो ठीक रख सके। और अल्लाह सुब्हाना ताला की रहम, आप ये देखें कि करम देखें, अल्लाह की रहमत देखें कि अल्लाह ताला कैसे बारिश अल्लाह ताला बरसाती हैं। और अगर आप इसके पूरे वाटर साइकिल को आप देखें कि किस तरह अल्लाह सुब्हाना ताला पूरा सिस्टम है वाटर साइकिल का, कि कैसे पानी नहरों में से, इन तमाम चीजों से, चश्मों में से, और वलाई आलम कहाँ कहाँ से एवेपोरेट होता है, एवेपोरेट होके कंडेंस होके छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बनकर क्लाउड्स की शक्ल अख्तियार करते हैं। फिर वो क्लाउड्स जो है, और उन्हीं क्लाउड्स को अगर हम हाथ से पकड़े और उसको निचोड़ के दिखाएं, तो आप उसमें से पानी का एक कतरा नहीं निकाल सकते। लेकिन जब अल्लाह को हुक्म होता है, तो अल्लाह सुब्हाना ताला वही क्लाउड जो है मनो पानी लेके फिर रहे होते हैं, अल्लाह के हुक्म से वो पानी के वो कतरे बन जाते हैं, और जहां अल्लाह का हुक्म होता है वहां बरस जाते हैं। तो इससे आप ये देखें कि अल्लाह का ये जो काम और ये जो बारिश है, इसके जो असरात होते हैं वो बहुत खुशगवार होते हैं। मसनूई तरीके आपाशी को अल्लाह की रहमत हम करार नहीं दे सकते। अल्लाह की रहमत बारिश है, और ये एक नहीं बेशुमार नेमतों जैसी नेमत है। आप देखें कि बारिश का पहले देखें कि पहले राहत बख्श ठंडी हवाएं चलती हैं, जो इंसान को बड़ा एक, जिसको कहते हैं ना, सुकून और सुरूर सा मिलता है, और उसकी मायूसी को दूर करती हैं। और बारिश हो जाती है, और फिर मौसम में एक खुशगवार तब्दीली आ जाती है। आप देखते हैं कि पूरी ग्रीनरी, पूरी कायनात धुल जाती है, दरख्त साफ सुथरे हो जाते हैं। मसनूई आबपाशी की तरह बारिश किसी मखसूस कितः जमीन पे नहीं होती, बल्कि वो वसी रकबे में होती है। अब आर्टिफिशियल रेन, एक तो उसको प्रोड्यूस बनाना, उसको करना, और फिर उसको एक लिमिटेड एरिया पे उसको बरसाना,
اور اللہ کی جو رحمت ہے، جو بارش ہے، وہ اللہ کے حکم سے جہاں ہوتی ہے ایک وسیع علاقے کو سیراب کرتی ہے، اور جس سے صرف انسان ہی نہیں، اللہ کی ساری مخلوق فیض یاب ہوتی ہے۔ اور پھر دیکھیں کہ اللہ کی جو آٹومیٹکلی جو بارش کا سسٹم ہے، اس پہ کوئی لاگت نہیں آتی اور نہ محنت ہوتی ہے، جبکہ ہم جو آرٹیفیشل رین یا ہم اریگیشن کے کوئی بھی طریقہ اختیار کرتے ہیں، تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ اس میں آپ کا اچھے خاصے ایکسپینسز ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا دراصل بارش ہی وہ اصل نعمت ہے جس سے اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کی حاجات پوری کرتے ہیں۔ اور پھر یہاں پہ اللہ کے بڑے خوبصورت دو صفات آئیں کہ ولی کہ اور ولی کا لفظ یہاں جو دوست کے معنی دے رہا ہے، اور حمید اس لحاظ سے کہ تمام مخلوق اس کی رحمت سے فیض یاب ہو کے اس کے گن گانے لگ جاتی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہی تعریف کے مستحق ہیں جو اتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے بارش کی نعمت سے ہمیں نوازا۔ اب جو ہماری جو نیکسٹ جو پرڈکشنز ہیں، جو ابھی بیٹھ کے ریسرچ والے اور سب بیٹھ کے لگا رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو ہم صرف گیس اور بجلی کے چکروں میں پھنسے ہوئے نا کہ یہ کم آ رہی ہے، لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے یا ٹائمنگ اس کے ہیں۔ اب بھی جو اگلی پرڈکشنز آ رہی ہے وہ ہے پانی کی کمی کی، نعوذ باللہ اللہ نہ کرے۔ تو اگلے اسی لیے کہا جاتا ہے کہ پانی کو بہت دیکھ بھال کر استعمال کریں اور اس کو فضول ضائع نہ کریں۔ ہم ٹوتھ برش کرتے ہیں تو کھلا پانی چھوڑ دیتے ہیں، وضو کرتے ہیں تو نل پورا کھلا رہ جاتا ہے، اور پھر اسی طرح ہم بے تحاشا طریقے سے جو اپنے گلی گراج اور گاڑیاں اور بہت کھلے طریقے سے جو پانی جو ہم ویسٹ کر رہے ہیں، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اس پہ بھی تھوڑا سا دیکھیں کہ اس کو بھی ہم نے سوچ سمجھ کے ہم نے استعمال کرنا ہے۔ اور بہت کچھ ہے، اگر میں اس بارش اور پانی پہ بات کروں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس وقت 3 حصے پانی اور 1 حصہ لینڈ رکھا ہوا ہے، اور اس میں سے بھی کھارا اور میٹھا پانی ہے۔ لیکن اللہ کی قدرت دیکھیں، جب یہ ایویپوریٹ ہوتا ہے، کھارا پانی آپ پی نہیں سکتے اور میٹھا پانی ڈرنکبل ہوتا ہے، لیکن جب یہ کھارا پانی بھی ایویپوریٹ ہوتا ہے تو وہ ایویپوریٹ ہو کے بھی ڈرنکبل بن جاتا ہے، سبحان اللہ۔ تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ بارش کی یہاں پہ امپورٹنس بتا رہے ہیں کہ اب جو زمین میں گروتھ اور یہ جتنی خوبصورتی نظر آتی ہے، یہ اگر بارش نہ ہو تو آپ دیکھیں کس طرح کہے تو ڈراؤٹ آ جائے اور کیا برے حال ہو جائے۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بارش عطا کی، اور اللہ ہی قابل تعریف اور وہی ہمارا دوست۔ آیت نمبر 29، وَمِن اور سے، آیات ہی اس کی آیت نشانی ہوئی اس کی نشانیوں میں خلق السماوات پیدا کرنا ہے آسمانوں کا، اچھا جی، والارضی اور زمین کا، وما اور جو بسا اس نے پھیلا دیے، فی ہی ماں پلورل سینس میں ہے ان دونوں میں، من دابت دابا جاندار یا جانور، وہوا اور وہ الا اوپر، جمعہم ان کو جمع کرنے پہ، ایزا جب یشاء چاہے، قدیر قادر ہے۔ با محاورہ ہے کہ اسی کی نشانیوں میں سے ہے کہ آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنا اور ان جانوروں کو جس نے ان میں پھیلا رکھا ہے، اور وہ جب چاہے ان کو جمع کر لینے پر قادر ہے۔ آیت نمبر 29 ہے۔ اچھا جی، یہاں پہ ہم نے پیچھے پڑھا وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور غیث میں ہم نے مراد لیا تھا می۔ اچھا، غیث غوث، فریاد کو پہنچنے والا، مشکل میں کام آنے والا، اس سے یہ بھی مراد ہے نا جیسے غوث اعظم۔ تو اور بارش کو غوث اس لیے کہا جاتا ہے کہ مایوسی کے بعد آتی ہے، جو لوگوں کی ضروریات کو پوری کرتی ہے، اور اس بارش کو جو سخت حاجت اور دعاؤں کے بعد آئے اسے غیث کہتے ہیں۔ یہ میں نے کہا تھوڑا سا آپ کو کلیئر کر لوں، می بارش اور جو غیث ہے اس میں کیا فرق ہے۔ غیث اس بارش کو کہتے ہیں جو سخت حاجت اور دعاؤں کے بعد آئے، ٹھیک ہے جی۔ اب آیت نمبر 29 پہ تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خالق ہیں آسمانوں کے اور زمین کے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بے شمار مخلوق بھی پیدا کی جو اس نے اللہ تعالیٰ نے ان زمینوں اور آسمان میں پھیلا دی، اور اس میں فرشتے سر فہرست ہیں اور درمیانی فضا بھی ہے۔ اگر آسمانوں اور زمین سے مراد پوری کائنات لی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ جاندار مخلوق صرف زمین پر ہی موجود نہیں ہے، بلکہ اور بھی کچھ ہے جو موجود ہیں جس کا انسان کو ابھی تک علم ہی نہیں ہو سکا۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعنی اگر وہ اپنی مخلوق مثلا انسان کو تمام روئے زمین پہ بکھیر سکتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے اکٹھا بھی کر سکتا ہے،
اور اکٹھا کر کے اپنے حضور حاضر بھی کر سکتا ہے. تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت بتائی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ کا اختیار بتایا جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ خالق ہیں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان بنائے اور ان کے درمیان تمام جاندار پھیلا دیے. جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بنا سکتا ہے، ہمیں زندہ رہنے کے لیے تمام چیزیں، ہماری سروائیول کٹ مہیا کر سکتا ہے کہ ہمیں زندہ رہنے کے لیے کیا کھانے کی اور کیا چیزوں کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ تمام چیزیں پرووائڈ کر سکتا ہے. تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ ہم سب کو جمع کرنے پہ بھی قادر ہے. اور وہ جمع کب کرے گا؟ یہ جو ہمارا آخرت کا جو ہمارا ہے عقیدہ، اس کے اوپر بات کی جا رہی ہے کہ وہ ہم سب کو اکٹھا بھی کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. آپ دیکھیں کہ زندگی صرف زمین پہ نہیں ہے، دوسرے سیاروں میں بھی ہے. آیت نمبر 30، وما، اور جو، آسابکم، آسابہ سابہ ہوتا ہے پہنچنا، کم تمہیں، پہنچتی ہے تم کو، من مصیبت، کوئی مصیبت، فا بیما، بس اس کے باعث جو، کسبت، جو تم نے کمایا. کسب ہاتھ کی کمائی کو ہوتی ہے، جس میں آپ کے پرسنل انوالومنٹ ہوتی ہے. آئی دی کم، تمہارے ہاتھوں نے، ید کہتے ہیں ہاتھ، اور کم تمہارے، وہ یعفو، یعفو میں اردو کا لفظ ہے افو، اور وہ افو وہ درگزر کرتا ہے، ان کثیر، ان سے کثیر کثرت سے بہت. آیت نمبر 30 کا با محاورہ ہے. اور جو مصیبت تم پر واقع ہوتی ہے تمہارے اپنے فعلوں سے ہے، اگر وہ بہت سے گناہ تو معافی کر دیتا ہے، اور وہ بہت سے گناہ تو معافی کر دیتا ہے. سبحان اللہ. اللہ سے اسی آیت کو وسیلہ بنا کے دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے. ایک میری بہت پیاری بہن ہے، انہوں نے اسپیشلی مجھے بہت دیر تک فون کر کے کہا ان کی پھپھو کے لیے وہ بہت دعا کر رہی ہیں. اللہ تعالیٰ کرے ان کی پھپھو کو بھی اللہ تعالیٰ حفظ و امان کے ساتھ رکھے، اور جتنے بھی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب کو شفا کاملہ عطا فرمائے، آمین. تو آیت نمبر 30 میں ہے کہ مومن پہ جو تکلیفیں اور مصیبتیں آتی ہیں وہ سب اس کے گناہوں، کوتاہیوں اور خطاؤں کا کفارہ بنتی چلی جاتی ہیں. بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کو جو رنج اور دکھ، غم، فکر، تکلیف اور پریشانی بھی پیش آتی ہے، حتیٰ کہ اگر اس کو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کسی نہ کسی گناہ کا کفارہ بنا دیتے ہیں. سبحان اللہ. تو جو مصائب اللہ کی راہ میں اس کا کلمہ بلند کرنے کے لیے کوئی مرد مومن برداشت کرتا ہے تو وہ محض کوتاہیوں کو کفارہ ہی نہیں ہوتے، بلکہ اللہ کے ہاں اس کی ترقی، اس کے درجات کا سبب بنتے ہیں. اور ان کے بارے میں سوچنے کی گنجائش نہیں کہ وہ گناہوں کی سزا کے طور پہ نازل ہوئے. اکثر یہ ہوتا ہے، بڑی پیاری ہماری معصوم سی بہنیں ہوتی ہیں، کوئی بیمار ہوتا ہے نا تو کہتے ہیں ہاں یہ تم نے کوئی گناہ ہی کیا ہوگا جس کی سزا میں تم بیمار ہوئی ہو، یا تمہاری بیماری ٹھیک نہیں ہو رہی، یا تمہیں ایسی کوئی چیز ہے. تو بہرحال ایسے سخت کلمات کہنے سے گریز کرنا چاہیے. جو تکلیف، جو پریشانی آتی ہے ہمیں، تو یہ ہمارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ اور اس پہ ہمارا جو صبر کرنا ہوتا ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ہی درجات کو بڑھا دیتے ہیں. اللہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک عام اصول ہے کہ اگر عذاب، مثلا قحط، وبائیں، زلزلے، سیلاب وغیرہ لوگوں کے کہتے ہیں کہ اپنی شامت اعمال کا نتیجہ ہوتے ہیں، اور ایسے ہی ایک قحط کا عذاب اہل مکہ پہ نازل ہوا جو 7 سال تک رہا، 7 سال تک مسلط رہا. بارشیں بھی بند ہو گئی، باہر سے غلہ آنا بھی بند ہو گیا، اور اس عرصے میں لوگوں کا یہ حال ہو گیا تھا کہ جانوروں کی چمڑے اور ہڈیاں کھانے تک مجبور ہو گئے تھے. شدت بھوک کی وجہ سے یہ حال ہو رہا تھا کہ آسمان کی طرف دیکھتے تو انہیں دھواں دھواں نظر آتا تھا، یعنی کہ اتنے وہ نحیف و نزار ہو چکے ہوئے تھے. اور یہ قحط کفار مکہ پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے نازل ہوا تھا. اور کہتے ہیں بہرحال آخر ابو سفیان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے قرابت کا واسطہ دے کے بارش کے لیے دعا کی درخواست کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے یہ مصیبت دور ہوئی. گویا جب اکثر لوگوں کی بدعمالی کی وجہ سے عذاب آتا ہے تو سب مخلوق کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے. اس کی مثال یوں سمجھے کہ انسان کو اکثر بیماریاں غذا میں بد پرہیزی کی وجہ سے لاحق ہوتی ہیں، اور دودھ پیتے بچوں کی ماؤں کی بد پرہیزی کی وجہ سے. ایسی ہے نا جیسے ہم کہتے ہیں بچی اگر وہ مدر فیڈ پہ ہے، یہ نہ کھاؤ تمہارے بچے کو موشنز لگ جائیں گے یا ایسے کچھ ہو جائے گا. تاہم اس اصول میں بھی کچھ ایگزیمپشنز ہیں کہ مثلا ایماندار بندوں پہ جو تکلیفیں آتی ہیں ان کی شامت اعمال کا نتیجہ نہیں بلکہ ان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں. جیسے آئی ریپیٹ اٹ کہ ایسے کبھی نہیں کہنا چاہیے کہ جب کوئی بیمار ہو کہ بھئی یہ تمہارا اپنے کوئی گناہ ہوگا
جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں سزا دے رہے ہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ حتیٰ کہ ایک کانٹا بھی مومن کو چبھے تو وہ بھی اس کی خطا کا کفارہ بن جاتا ہے. پھر مصیبتوں اور تکلیفوں کی ایک قسم وہ ہے جو اللہ کے پیغمبروں اور مخلص بندوں کو حق کے راستے میں پیش آتی ہیں، اور ان کے متعلق گناہوں کے کفارے کا تصور بھی بالکل غلط ہے. اس کے ذریعے سے تو اللہ تعالیٰ ان بزرگ ہستیوں کے درجات بلند کرتے ہیں، اور سب سے زیادہ اللہ کے نبیوں پہ اور درجہ بدرجہ دوسرے مخلص بندوں پہ آزمائشیں اور پرابلمز آئی ہیں. آپ دیکھتے ہیں، آپ کسی بھی نبی کو، کسی بھی ایک نیک بندے کو آپ دیکھ لیں کہ وہ بہت آزمایا گیا ہے. حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال بیماری میں آزمائے گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ تو سوچیں کہ اللہ کے وہ خلیل ہے، لیکن اتنی انہوں نے آزمائشیں دیکھی ہیں، اتنی آزمائشیں دیکھی ہیں، اتنی ان سے قربانیاں اللہ تعالیٰ نے انہوں نے دی ہیں اللہ کی راہ میں. اور آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں، دنیا کا عظیم ترین انسان، پیدائشی یتیم. امیجن تو کریں، یتیم کہتے کس ہیں جس کے اوپر سر میں باپ کا سایہ نہ ہو. امیجن کریں ان لوگوں کے جن کے بچوں کے اوپر باپ کا سایہ نہیں ہوتا. آپ دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ، بچے، باپ کتنا اپنے بچوں کا، جس کو کہتے ہیں، ناز اور نخرا اٹھاتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بیچارے پیدائشی یتیم تھے، اور پھر کیسے کیسے ان کی ابو کو تو دیکھا نہیں، امی بھی بچپن میں چلی گئی، کیا کیا تکالیف ہوئی، کون سا ان کا لائف بیڈ آف روزز تھی، یعنی کہ زندگی ایک جہد مسلسل تھی. اور اگر اللہ بندوں کے سب برے اعمال کے بدلے ان پہ مصائب نازل کرتا تو یہ چند دن میں نہ جی سکتے. یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ اکثر گناہوں پہ مواخذہ کرتے ہی نہیں ہے، ورنہ یہ زمین بھی انسانوں سے بے آباد ہو جاتی. یعنی کہ اللہ تعالیٰ فوراً گناہ پہ، فوراً کسی کی کوتاہی پہ فوراً اس کو پکڑ لیں، فوراً اس کو سزا دیں، تو پھر یہ تو دنیا خالی ہو جاتی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک قانون مہلت ہمیں دیا ہوا ہے. مہلت، یہ جو زندگی میں جب تک ہماری سانس ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مہلت دی ہوئی ہے کہ اگر ہم گناہ کر لیتے ہیں، نعوذ باللہ، یا کچھ کر لیتے ہیں تو پلٹ آئے، رجوع کر لیں. اللہم انی اسألک جنت الفردوس و قلب سلیم و قلب منیب. آمین. اچھا جی، آیت نمبر 31. وما، اور نہیں، انتم، تم، بمعجزین. معجزین لفظ اردو کا عاجز ہے، عاجز کرنے والے ہو، فی الارض، زمین میں، وما لاکم، اور نہیں تمہارے لیے، من دون اللہ، سوائے اللہ تعالیٰ کے، من ولی، کوئی دوست، ولا، اور نہ، نصیر، نصر سے مددگار. با محاورہ آیت نمبر 31. اور تم زمین میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور اللہ کے سوا نہ تو تمہارا کوئی دوست ہے نہ مددگار. اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کلیئر کٹ کہہ دیا کہ ہماری کیا اوقات ہے، ہم اللہ کو عاجز کریں گے؟ ہم تو خود اللہ کی تخلیق ہے، اللہ کی مخلوق ہے. ہم اپنے خالق کے، ہم تو اس کی جوتی کے برابر، ہم تو اس کی جوتی بھی مجھے لگتا ہے بڑا لفظ ہے، ہم تو اللہ کے سامنے کچھ ہیں ہی نہیں. ہم اللہ کو کیسے عاجز کر سکتے ہیں؟ اور پھر آگے کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی دوست، ہمارا کوئی دوست اور کوئی مددگار نہیں ہے. تو بہرحال اللہ سے دعا مانگتے اسی آیت کو وسیلہ بنا کے اللہ تعالیٰ کو ہم اپنا، اللہ تعالیٰ ہمارا ولی بن جائیں، اللہ ہمارے مددگار بن جائیں، ہماری تمام مسئلے مسائل میں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں فرما دیں، ہمارے گھروں کو رحمت سے بھر دیں. آمین ثم آمین. جی، کوئی سوال اس سلسلے میں؟ انشاءاللہ تعالیٰ کل ہماری کلاس یہیں سے شروع ہوگی. وما علینا الا البلاغ. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.